जिस भाई ने भी दामे दिरमे सुखने जितना भी कदमे जितना भी हिस्सा मिलाया सबको खसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं और दावत देता हूं, आओ रब्बे कायनात की बारगाह में शुक्र अदा करें जिस मालिक के कायनात ने जिंदगी की एक कीमती शाम आका के नाम करने की तौफीक अता फरमाई। यह बहुत बड़ा एजाज है जो हर किसी को नहीं मिलता। अहबाब, बिला तमहीद मौजू की तरफ आना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको किबला पीर साहब ने बयान फरमाया कि मिलाद कुरान में है, मिलाद कुरान में है। एक नहीं कई अंबिया का मिलाद कुरान पाक में है। मगर मैं यहां सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूं। यह मौजू मेरा नहीं, इस मौजू पर अभी बात नहीं करूंगा। एक जुमला देना चाहता हूं कि यह अलग बात है कि कईयों को अभी तक 1500 साल गुजरने के बावजूद कुरान में नबियों का मिलाद नजर नहीं आया। मगर रब्बे काबा की कसम, कोई दिल में इश्क मुस्तफा और गुलामी मुस्तफा का चिराग रोशन करके देखे, कोई अदब और ताजीम की खैरात लेके देखे। कुरान में सिर्फ नबियों का मिलाद नहीं, वलियों का मिलाद भी है। कुरान में सिर्फ नबियों का मिलाद नहीं, वलियों का मिलाद भी है। एक कदम आगे बढ़ गए, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। रिकॉर्डिंग पर है बात, और अल्हम्दुलिल्लाह साउंड भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए चलाने वालों को। बात रिकॉर्डिंग पर है, साफ रिकॉर्डिंग है। बता देना उनको जिनको अभी तक मिलादे मुस्तफा की समझ नहीं आई, उन्हें कहो लोगों, तुम्हें कुरान में सैयदुल अंबिया का और इमामुल अंबिया का मिलाद नजर नहीं आता। रब्बे कायनात ने कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद जिक्र किया है। रब्बे कायनात ने कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद जिक्र किया है। रब्बे कायनात ने कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का मिलाद जिक्र किया है। रब्बे कायनात ने कुरान में आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद का बयान किया है। जालिमो, तुम्हें नबियों का मिलाद नजर नहीं आता। रब्बे कायनात ने कुरान में वलियों का मिलाद बयान किया। इस मौजू पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा दे देता हूं। सूरह आले इमरान से लेकर सूरह मरियम तक इशारा काफी है, वगरना इसी पर गुफ्तगू हो जाएगी। मैं कुछ और पेश करना चाहता हूं। सूरह आले इमरान से लेकर सूरह मरियम तक आंखों से बुग़्ज़ की ऐनक हटा, नजरों से इंतहा पसंदी और तंग नजरी की ऐनक 10 नंबर की हटा ले, इश्क और मुहब्बत की ऐनक लगा। रब्बे काबा की कसम, कुरान में अगर वलियों का मिलाद नजर ना आए तो कहना मिनहाजुल कुरान से वफा ही नहीं की है। हुजूर शाइखुल इस्लाम का नौकर आपके सामने बैठा है। वलियों का मिलाद कुरान में। बीबी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान में है या नहीं है? चलो अवाम की बात नहीं करता, उलमा बैठे हैं, हुफाज कराम कुरा हजरात। मरियम अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान में है नहीं है? बल्कि उनका मिलाद रब्बे कायनात ने सिर्फ उनका मिलाद ही बयान नहीं किया, बल्कि जब से मां के पेट में आई रब्बे कायनात ने वहां से शुरू किया। फिर पैदा हुई, कुरान बोला, फिर अलग हुई, कुरान बोला, फिर दूध पिया, कुरान बोला, फिर लंगर खाया, कुरान बोला, फिर मुसल्ले के नीचे जन्नत से मेवे आए, कुरान बोला, फिर वो नबी की मां बनी, कुरान बोला। ये वलियों का मिलाद नहीं तो और क्या है? अहबाब, अर्ज करना चाहता हूं कि बस अदब और मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान से खैरात मिलती उन्हीं को है। ए जेरां जबरां ते शद्दां मद्दां
سب شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیں۔ احباب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو صرف میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں۔ اور مبارک ہو میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو یہ جو چند جملے ابتدائی اس لیے عرض کیے ہیں تاکہ خوش ہو جاؤ کہ ہمارا عقیدہ قرآن والا ہے، خوش ہو جاؤ کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا ہے، خوش ہو جاؤ کہ ہمارا عقیدہ پانچ تن پاک والا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم ایک کو بھی، ہم دو کو بھی، ہم چار کو بھی، ہم پانچ کو بھی، ہم 11 کو بھی، ہم 12 کو بھی، ہم غوث کو بھی، ہم داتا کو بھی، ہم شہنشاہ اجمیر کو بھی، ہم شمس تبریز کو بھی، ہم خواجہ فرید کو بھی، بابا فرید کو بھی، ہم شہنشاہ گولڈا کو بھی، نصیر الدین نصیر کو بھی۔ ارے یہ ہمارا اور آپ کا احسان نہیں کہ ہم مانگتے ہیں، ارے خوش نصیبوں خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرو، ان سب کے فیض کے چشمے آپ کی طرف کھلتے ہیں۔ ہم ان کو مانے یا نہ مانے ان کا کچھ نہیں جاتا، انہوں دا کچھ نہیں جاتا، ہم جو مانتے ہیں کرم ہے رب کا، رب کعبہ کی قسم کہ ان کا فیض ہمیں ملتا ہے، ان کی برکت ہمیں ملتی ہے۔ احباب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی توجہ اور آپ کے ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بے شک باہر سردی ہے پر اندر عشق کی گرمی ہے۔ احباب میں آج ایک اہم ترین علمی اور عشقی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد پاک اور ذکر مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے۔ بے شمار فائدوں میں سے صرف ایک فائدہ، صرف ایک نکتہ، اگر تفصیلاً بات کریں تو پھر فجر ہو جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں کوشش کریں ہم کہ ہم انشاءاللہ 10 سوا 10 تک کوشش کریں، حد 10:30 تک ہم سلام اور دعا پڑھ لیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ بات کو مختصر کروں، مگر ایک بڑا اہم ترین نکتہ آج عرض کرنا ہے کہ میلاد پاک سے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا کیا ہے۔ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ ہر عبادت کے بدلے میں، ہر عبادت کے بدلے میں نیکی، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ اور میلاد پاک کے بدلے میں نیکی، اجر، ثواب تو ملتا ہی ہے، ساتھ عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ احباب نکتہ جو عرض کرنا ہے وہ بیان کس نے کیا ہے، پہلے تو ان کی بات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے بیان کرنے والے کون ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا شریف میں نقل کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ سوچ، یہ خیال، یہ نظریہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے۔ عشق اور محبت والو اب ذرا دل کو تھام کے رکھنا، اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھنا، عشق والوں کا حال بتانے والا ہوں، عشق والوں کی بات کرنے والا ہوں۔ احباب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی مدینہ پاک میں گزاری۔ کہاں کہاں؟ جنہوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ اے ربا تیرے ساریاں شہراں وچوں ایک سوہنا شہر، ایک سوہنا شہر، ایک سوہنا شہر۔ یہ شعر پرچی دینے والے کے نام کیا ہے میں نے۔
میں نے کہا ادھار نہ رہ جائے، نقد و نقدی ہو جائے. یہ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. احباب زندگی گزاری مدینہ طیبہ میں، حج صرف ایک کیا. حج صرف ایک کیا. کیوں؟ ان کی سوچ دیکھ، ان کا خیال دیکھ. کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کعبے کا طواف نہ کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے؟ کندہ دل نہیں چاہتا کہ وہ مقام ابراہیم دے سجدے نہ کرے؟ کندہ دل نہیں چاہتا کہ حتیم کعبہ وچ جا کے وہ دعاواں نہ کرے؟ کندہ دل نہیں چاہتا کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کے اکھن نال لا کے روے نہ؟ احباب امام مالک کا دل بھی چاہتا تھا کہ جا کے زمزم پیوں، اور قریب بیٹھے تھے، دور بھی نہیں تھے، مگر آج صرف ایک کیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب صرف ایک حج، اتنے قریب بیٹھ کے؟ فرمانے لگے ایک اس لیے کیا ہے کہ فرض تھا، ضروری تھا. دراصل میں مدینے سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ موت کی خبر نہیں. چاہتا ہوں جب بھی موت آئے مدینے میں آئے. جب بھی موت آئے، ہائے ہائے، عقل کے اندھے مکے جا کے واپس آ جاتے ہیں کہ آگے ملتا کچھ نہیں. ارے جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، جن کی جھولی میرے آقا بھرتے ہیں، وہ مدینے سے باہر ہی نہیں نکلتے. مگر بھرتے انہی کی جھولی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ملتا ہے. جنہوں یقین ہی نہیں انہوں ملنا خیا کے ملنا دے انہوں ہے جنہوں یقین ہے. مگر مدینہ میں چلتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یوں چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کے، پکڑ پکڑ کے، رگڑ رگڑ کے. بعض اوقات کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور جوتے بھی نہیں، جوتیاں بھی کو نہیں پاندے. تینوں کی لبنا ہے اتھو تو دے نبی دا علم تولدا پھردا ہے؟ تینوں کی لبنا ہے اتھے تینوں دے یقین ہی نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، تینوں یقین ہی نہیں. تینوں کی لبنا ہے؟ جنہوں پتہ ہے اور جنہوں یقین ہے، جنہوں لبدا ہے وہ مدینے چ جوتیاں نہیں پاندے، دیواراں نال رگڑ رگڑ کے چل دے رہے. لوگاں نے کیا امام صاحب گلی وچ رش بھی نہیں، آمد و رفت بھی نہیں، لوگاں دا آنا جانا بھی نہیں، رستہ بھی کھلا ہے، جتیاں بھی نہیں پاندے تے نال دیواراں نال بھی رگڑ دے ہو. فرماندے جتیاں اس واسطے نہیں پاندا کہ ایتھے میرے نبی دے قدم لگے، ایتھے میرے نبی دے قدم لگے، ایتھے میرے آقا نے خرام ناز کیتا ہے. وہ اینا گلیاں چ گزرے نے تے میرا عشق کہندا ہے کہ مالک امام مالک ایتھوں نہیں لنگنا، کتے اے نہ ہوئے کہ نبی دے نالین دے نقش تے اتے تیرا پیر آ جائے. اے امام مالک ایتھوں ایتھے پیر نہیں رکھنا. تے میں دیواراں نال اس واسطے رگڑ رگڑ کے چلدا کہ درمیان نے چلانگا گا تے نقشے دے وہی نے، جتیاں بھی نہیں پاندے تے دیوار پکڑ پکڑ کے چل دے نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حدیث پاک کا کام کیا، حدیث پاک کا کام کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی علمی تحقیق ریسرچ تگودو کوشش کر لیتا اور پھر بھی تسلی نہ ہوتی کہ اس حدیث کی روایت مستند ہے یا نہیں ہے، درایت میں متن میں حدیث پاک کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا، تو میں باوضو ہو کے آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتا، آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتا اور عرض کرتا آقا جو مجھ سے ہو سکا وہ تو میں نے کیا،
میرے پاس جو عقل و شعور تھا، جو ہمت تھی، جو توفیق تھی، جو علمی بساط تھی، میں نے کوشش کر لی، ابھی میرا دل فیصلہ نہیں کر رہا، عقل فیصلہ نہیں کر رہی کہ اس حدیث کو لینا ہے یا نہیں لینا۔ آقا آخری سہارا آپ ہو، کرم کرو، اشارہ کرو، اسے لوں یا نہ لوں، اسے قبول کروں یا نہ کروں۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ امام مالک، آخری حوالہ دو، بات لمبی ہو جائے گی، اگر ان کے عشق کی بات کرتے رہے تو پھر رات پچھلی آ جائے گی۔ رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجندی ستیاں آن جگائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے خادماؤں کو، اپنے خدام کو، اپنے مریدین کو سمجھا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ آئے دور دراز سے سفر کر کے ملنے، تو اس سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہمیں ادب آ جائے کہ آقا کے ذکر پاک کی محفل میں کیسے بیٹھنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہماری آنے والی نسل ہو، آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں، نوجوان نسل کو اور خاص طور پر بچوں کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب کوئی آئے مسئلہ پوچھنے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جس حال میں ہوتے تھے اسی حال میں باہر تشریف لاتے، اسے مسئلہ بتاتے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن جو یہ کہتا کہ میں آقا کی حدیث سننے آیا، اب حدیثیں میں نے پڑھنی ہیں اس لیے آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں، جو عرض کرتا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے آیا ہوں، امام مالک فرماتے ہی سے بٹھاؤ۔ میرے امام غسل فرماتے، خوبصورت جبہ زیب تن فرماتے، امامہ مبارک سجاتے، خوشبو لگاتے، اور جہاں بیٹھک ہوتی وہاں خوشبو کا انتظام کیا جاتا، اور پھر میرے آقا فرماتے آؤ اب ماحول بن گئے، اب آقا کی حدیث کا بیان کر دیں۔ اب حدیث کا ماحول بن گیا ہے، اب ماحول اب اور ہو گیا ہے، اب قدر نہیں رہ گئی، وگرنہ سچ بات یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں اور ایک شخص نے راستے میں حدیث پوچھ لی کہ اے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث سنائیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا اسے 17 درے لگاؤ۔ اس کو اتنا ادب نہیں کہ چلتے راستے میں حدیثیں سنتا ہے، چلتے پھرتے راستے میں، اسے آقا کی حدیث کا ادب نہیں۔ درے لگوائے اور پھر جب پہنچ گئے اس مقام پر جہاں حدیثیں سنایا کرتے تھے، فرماتے درے تے تجھے اس لیے لگائے، کوڑے اس لیے لگائے کہ تینوں نبی دی حدیث دا ادب آ جائے، تینوں نبی دی حدیث دا ادب آ جائے، آ جنہیں تینوں دورے لگے ہونیاں حدیثاں سن لے، جنہیں تینوں دورے لگے ہونیاں، تینوں میں نو کی پتا میرے آقا دی حدیث دا کی مقام ہے۔ احباب، جو شیخ خطابت نہیں دکھانا چاہتا، نہ ہی دوڑے مایوس ہونا چاہنا، دراصل ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، دل سے دل نال گل کرنا چاہنا تے دل دے وچ گل کرنا چاہنا۔ احباب، امام مالک نے فرمایا کہ تینوں دورے لگے، کوڑے لگے، درد ہویا ہوئے گا، آجا جنہیں دورے لگے انہیں حدیثاں سن لے۔ پھر ایک ایک کر کے حدیث پاک سنائی،
تے جدوں پوریاں ہو گئیاں نا تے جنوں دورے لگے سی کہندا میرا دل کردے مینوں 17 نہیں مینوں 100 لگدے 17 نال کی بندا مینوں 100 لگدے تاکہ اج 100 حدیثاں ملدیاں وہ دور تھا لوگ سینکڑوں میل سفر کر کے آتے تھے ایک ایک حدیث سننے اب وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جو ادب میرے نبی کی بارگاہ کا رب کائنات نے قرآن میں سکھایا ہے سورہ حجرات کی 15 آیتوں میں میرے آقا کی بارگاہ میں آنے کا ادب میرے آقا کی بارگاہ میں بولنے کا ادب آواز اور والیوم کا ادب الفاظ کا ادب الفاظ کے چلاؤ کا ادب لہجے کا ادب میرے آقا کی بارگاہ میں دروازے پر آ کر بولنے کا ادب میرے آقا کا انتظار کرنے کا ادب میرے آقا کے گھر میں آ کر دعوت کھانے کا ادب سورہ احزاب دعوت کھا کر واپس جانے کا ادب میرے آقا کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب اجازت لینے کا ادب یہ سارا قرآن میں رب نے سکھایا ہے اگر تفصیل بیان کریں تو ادھر وقت لگ جائے گا البتہ ایک مسئلہ دس دینا تھے ایک مسئلہ رب کائنات نے نماز دا حکم دیتا ہے پر نماز سکھائی فرمایا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو قائم کرو گل ختم سکھائی روزے دا حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام سکھایا حج دا حکم دیتا ہے حج سکھائی قربانی دا حکم دیتا ہے قربانی کرنا سکھایا رب کائنات ساریاں گلاں دا حکم کیتی جانے کچھ سکھائیں گا بھی رب کائنات نے فرمایا نقطے دی گل دس رہا رب کائنات نے فرمایا کہ میرا کام اور میری شان یہ نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے سکھاتا پھروں میں نے حکم دے دیا بس اب جس نے بھی دین سیکھنا ہے وہ در مصطفیٰ پہ جائے جس نے بھی دین سیکھنا ہے وہ در مصطفیٰ پہ جائے اے رب کائنات تو بھی کچھ سکھائے گا بڑی کمال بات کرنے والا ہوں جاگ کے بیٹھنا ذرا نکتہ دان قدر دان گریجویٹ نیو ینگ جنریشن پلیز الرٹ اے رب کائنات تو کچھ سکھائے گا رب کائنات نے فرمایا میں صرف ایک چیز سکھاؤں گا یا اللہ نماز فرمایا نہیں یا اللہ روزہ سکھائے گا فرمایا نہیں یا اللہ حج سکھائے گا فرمایا نہیں یا اللہ اپنی توحید سکھائے گا فرمایا نہیں یا رب کائنات طواف کعبہ سکھائے گا فرمایا نہیں اے بالغ صرف ایک چیز سکھائے گا وہ کیا ہے فرمایا ارے میں نے تجھے صرف ادب مصطفیٰ سکھانا ہے کیوں اس لیے کہ ہر عبادت بعد میں ہے تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ پہلے ہے اب اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا بات لمبی ہو جائے گی امام مالک فرماتے ہیں وہ ادب جو رب کائنات نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا سکھایا ہے وہ ادب اب بھی ویسے ہے روزہ رسول پر جیسے صفا کے چبوترے پر تھا وہ ادب بھی ویسے ہے وہ برکت بھی یہ آدھی بات ہے پوری بات کیا ہے فرماتے جیسا ادب عطا اور برکت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات طیبہ میں تھی اور آنے والے فیض پاتے تھے وہی جلوے
وہی آب و تاب، وہی برکت، وہی ادب، وہی تعظیم اب بھی روضہ رسول پہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وہی ادب، وہی تعظیم، اب دل کے کانوں سے سننا، وہی ادب، وہی تعظیم، وہی احترام، وہی عطا، وہی سخا، وہی برکت، وہی رحمت، وہی فضل جہاں میرے نبی کا ذکر ہو وہاں بھی ہے، وہاں بھی۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی بات کی ہے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں وہی عطا، وہی سخا، وہی فضل، وہی برکت جہاں بھی ان کا ذکر ہو، جہاں ان کی حدیث پاک کا ذکر ہو، جہاں ان کے میلاد کا ذکر ہو، وہی عطا، وہی سخا، وہی برکت، وہی جلوے، وہ سب کچھ اب بھی وہاں ہے۔ اسی لیے اب آ جائیے، اب آ جائیے، اب جب یہ اندازہ ہو گیا کہ آقا کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اب بھی روضہ رسول پر بھی جاری ہے اور ذکر رسول میں بھی، روضہ رسول پر بھی اور ذکر رسول میں بھی جاری ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھ لیں، ملے گا وہی جس کی نیت سے کوئی آئے گا۔ اگر کوئی لڈوਆਂ واسطے آئے گا تو انہوں لڈو ہی لبن گے، کوئی جوتیاں واسطے آئے گا تو انہوں جوتیاں ہی لبنیاں نے، ایتھے بھی جوتیاں دے اوتھے بھی جوتیاں، تے اگر کوئی عشق واسطے آئے گا تو انہوں عشق لبنا وہی ہے جیڑی نیت کر کے آئے گا کوئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب کمال دو تین نکتے عرض کروں گا قرآن کریم اور حدیث میں سے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کی مل سکتا ہے تے کی نہیں مل سکتا، نہیں علی دے گالی کوئی نہیں ہے، کی مل سکتا ہے، کی مل سکتا ہے، نہیں علی دے گالی نہیں ہے، ایک لفظ ہے جو تیری زبان پہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے در سے کوئی منگتا خالی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، جو اس وقت کے لیے بھی تھا یہ روضہ رسول کے لیے بھی ہے، یہ ذکر رسول پاک کے لیے بھی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے در سے کوئی منگتا خالی نہ جائے۔ میرے آقا نے عرض کی، مالک کائنات مصلی امامت چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، پر دروازے پر آنے والے کو خالی نہیں جانے دوں گا۔ اور میرے نبی نے کر کے دکھایا، اے رب کائنات تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی اپنا آئے گا تو جھولی بھر کے جائے گا، کوئی غیر آئے گا تو دامن بھر کے جائے گا، کوئی آئے گا اپنا تو شفا نور اور خیرات لے کے جائے گا، کوئی آئے گا پرایا تو لاجواب ہو کر جائے گا۔ اے رب کائنات تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کسی کو خالی نہیں موڑوں گا، مگر اے رب کائنات اتنا تو بتا، یہ میری ظاہری حیات طیبہ 63 سالہ ہے، اگر اس کے بعد میں ظاہری طور پر پردہ کر بھی لوں تو یہ دیوانے کہاں جائیں گے؟ رب کائنات نے حبیب جو شان تجھے عطا کی ہے، تیری زبان وما ینطق عن الہوا سے اعلان کروایا ہے، انما انا قاسم واللہ موتی، لوگوں خزانے رب کے ہیں، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ حبیب اپنی حیات طیبہ ظاہری کے پل پل میں بھی یہ سارے خزانے تو بانٹے گا، اور جب تو آرام فرما ہو جائے گا تیرے رسول پر یہ خزانے پھر بھی تو بانٹے گا، تیرے روضہ پاک پر یہ خزانے پھر بھی تو بانٹے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نے عرض کی، اے رب کائنات قابل توجہ، آپ کے لیے ہیں یہ جملے، آپ کے لیے ہیں جو پلر کے پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان کی زیارت نہیں کر پا رہا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تاکہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، پلر کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکتہ آپ کے لیے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی ایاز الشفا شریف فرماتے ہیں، میرے آقا نے عرض کی، اے رب کائنات
تیرا کرم ہے، سارے خزانوں کا مالک مجھے بنایا ہے، سارے خزانوں پر اختیار مجھے عطا کیا ہے۔ اے رب کائنات تیرا کرم ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی مجھے دی ہیں۔ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی میرے حوالے کی ہیں۔ چاند اور آسمان پر بھی اختیار مجھے عطا کیا ہے، سورج کو واپس پلٹنے کا اختیار بھی مجھے عطا کیا ہے۔ اے مالک تیرا کرم ہے، پھر قیامت تک کے لیے میرے روزہ پاک کو بھی یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ مگر اے رب کائنات ایک مسئلہ اور بھی ہے، کچھ میرے دیوانے ایسے بھی ہوں گے، کچھ کمزور، لاچار، غریب، دکھی، بے حال، بیمار میرے امتی ایسے بھی ہون گے جڑے میرے کول بھی نہیں پہنچ سکن گے تے میرے روزے دے بھی نہیں پہنچ سکن گے۔ کوئی کسے دی نہیں فکر کردا ہے؟ آئے ہائے ہائے، کوئی آج تو 1500 سال پہلے تیرے آقا نو تیری کنی فکر ہے؟ جے امتی آج بھی انہاں دا ذکر نہ کرے تے پھر کیندا کرے؟ اے رب کائنات میرے کول پہنچ نہیں سکن گے، مجبور ہون گے۔ رب کائنات فرمایا حبیب پریشان کیوں ہونا ہے، فکر کیوں کرنا ہے؟ پیارے تیرا امتی مجبور ہو سکتا ہے، لاچار، بیمار، دکھی، غریب ہو سکتا ہے۔ پیارے تینوں تے کوئی مجبوری نہیں، تو تے باختیار ہیں۔ پیارے تینوں یہ شان دیتی ہے کہ امتی اگر تیرے کول نہیں پہنچ سکتا، محبت نال یاد کرنا امتی دا کم ہے تے او دے کول پہنچنا تیرا، او دے تے کرم نوازی کرنا تیرا کم ہے۔ او دنیا دے دھرتی دے جس کونے تے بہ کے پیارے تینوں یاد کرے گا، تو دیکھے گا بھی، تو سنے گا بھی۔ پیارے تیری مرضی ہے، مدینے تو آرام فرما ہو کہ او دے تے نظر کرم کر دیں، تیری مرضی ہے جلوہ کرا دیں تے چکا لے ہو۔ پھر تاریخ بھری پئیے کنے کنے میرے آقا نو عشق اور محبت نال یاد کیتا تے میرے آقا نے کندے کندے ہوتے کرم کمایا۔ اگر اس گلی چ نکل گئے تے گل لمبی ہو جائے گی، سفر لمحہ ہو جائے گا۔ اشارہ دے دینا اے حبیب مجبور لاچار امتی ہو سکتا ہے، پیارے تیری کوئی مجبوری نہیں، تجھے یہ شان اور اختیار دیا ہے۔ پیارے تیرا مرید عبد القادر جیلانی ایک لمحے میں 70 مریدوں کے گھر روزہ افطار کر سکتا ہے، تیری شان کیا ہوگی؟ پیارے کوئی امام شرف الدین بوسیری 17 سال علاج کروانے والا جب ٹھیک نہ ہو سکے، عشق اور محبت میں ڈوب کر تیرا ذکر کرنا اس کا کام ہے، مولا یا صلی وسلم کا قصیدہ لکھنا اس کا کام ہے، پیارے پردہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ پیارے جا کے زیارت بھی کروا دینا اور کملی مبارک تحفے میں بھی عطا کر دینا۔ میرے آقا نے کیا یا نہیں کیا؟ امام بصیری کو ٹھیک کیا نہیں کیا؟ کملی مبارک عطا کی نہیں کی؟ پیارے اگر تیرا دیوانہ فارس میں بیٹھا، ایران میں بیٹھا، شیخ سعدی کی شکل میں تیرا ذکر کرتے کرتے سو جائے اور اس سے ربائی مکمل نہ ہو پائے، وہ اتنا لکھ جائے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پیارے او کوشاں کر کے بھی اینا لکھ جائے گا، او دے کول 4 لائنہ پوریاں نہیں ہون گیاں، دکھ غم دے وچ سو جائے گا، پیارے چوتھی لائن آپ ہی پوری کرا دے۔ پوری کرائی یا نہیں کرائی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرا منگتا خالی نہ جائے، جو تیرے قدموں میں آ گیا وہ بھی پا گیا، جو تیرے روزے پر آ گیا وہ بھی پا گیا، جو تیرے ذکر میں آ گیا وہ بھی پا گیا۔ پیارے اگر ہو عشق اور محبت والا، شرط خلوص اور اخلاص ہے، اگر
امام عبد الرحمن جامی بھی تجھے یاد؟ ہائے ہائے. اب میں نے کہا نا کہ میں صرف اشارہ دیتا ہوں، اگر بات کو کھول دیا تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے آقا نے عطا فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب آئیے میرے آقا کی شان اور اختیارات پہ 2-3 نکتے دینے ہیں بس. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب کوئی منگتا خالی. اے رب کائنات کیا دے سکتا ہوں، کیا نہیں دے سکتا، کتنا اختیار ہے. میرے اللہ نے فرمایا فلا وربک، پیارے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ رب بھی تیرا ہے اور جو کچھ رب کا ہے وہ بھی تیرا ہے. خزانے میرے ہیں، بانٹنے والا تو ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب کسی کو خالی نہ موڑنا. اگر تیرا دیوانہ حضرت قتادہ ہاتھ کی ہتھیلی پر آنکھ کا ڈھیلا بھی رکھ کے آ جائے، اسے یہ نہ کہنا کہ چھپراں والے اسپتال میں چلا جا، لاڑ چلا جا. نہیں حبیب، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تیرے لبوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے، 2 موتی لعاب کے رکھ کے لگانا جوڑنا تیرا کام ہے، پہلے سے زیادہ طاقت دینا میرا کام. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب تیرا منگتا خالی نہ جائے. اگر تیرا کوئی غلام کٹا ہوا بازو ہاتھ میں اٹھا کے آ جائے، اسے یہ نہ کہنا نشتر چلا جا، وکٹوریا چلا جا. نہیں پیارے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. لعاب کریم کے 2 موتی لگا کے رکھنا تیرا کام ہے، پہلے سے زیادہ طاقت دینا میرا کام ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب تیرا غلام، تیرا صحابی میدان جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اگر لڑتے لڑتے تلوار توڑ کے آ جائے اور ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے تو اسے یہ نہ کہنا کہ لوہار کی دکان پہ چلا جا، ٹوٹی ہوئی تلواریں وہ بنایا کرتے. پیارے نہیں، کھجور کی خشک چھڑی اٹھا کے ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اس کھجور کی خشک چھڑی کو تلوار بنانا میرا کام ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب اگر کوئی یہودی تیری بارگاہ میں آئے اور کہے کہ مان تو لوں گا، ایمان تو لے آؤں گا، کلمے تو پڑھ لوں گا، مگر شرط یہ ہے میری بیٹی مر گئی ہے، قبر میں دفن ہے، اگر اسے بات کرا دو تو. پیارے یہ نہ کہنا کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کرنے آیا، یہ رب کی مرضی ہے، کرے نہ کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب تیرے در سے منگتا خالی نہ جائے، اپنا ہے یا غیر ہے خالی نہ جائے. پیارے اس لڑکی کی قبر پر اس کے باپ کو پکڑ کے لے آنا تیرا کام ہے، قبر پر قدم لگانا تیرا کام ہے، آواز دینا تیرا کام ہے. قبر سے صلاۃ و سلام کی آواز نہ آئے تو خدا نہ کہنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پیارے کوئی منگتا خالی. یہ اور بات ہے کہ آج دھرتی پر چلنے والوں کو صلاۃ و سلام سے چڑ لگتی ہے. رب کعبہ کی قسم پہلے تو قبر والے بھی صلاۃ و سلام پڑھا کر، پہلے تو پتھر بھی. یہ الگ بات ہے جس کو رب نے زبان دی ہے صدقہ مصطفیٰ کا، اب وہ اس زبان سے سلام نہیں پڑھنا چاہتا. رب کعبہ کی قسم اس دور میں تو پہاڑوں کی زبان نہیں تھی پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درختوں کی زبان نہیں تھی پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. یہ الگ بات ہے. آج کا امتی خود کو نبی جیسا کہتا ہے، عشق کی بات کو مجنو اور لیلا کا قصہ سمجھتا ہے. رب کعبہ کی قسم اس وقت تو کھجور کے خشک تنے بھی نبی سے عشق کرتے تھے. صرف عشق نہیں کرتے تھے، نبی کی محبت میں روتے تھے. نبی کی عشق جنا دی ہڈی رچیا، رونا کم اُنا ہاں، ملدے بھی روندے وچھڑے بھی روندے، روندے ٹردے رہواں. یہ الگ بات ہے. آج کا امتی
نبی کے اختیار، مقام اور علم کو تولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس چیز کا علم ہے اور کس چیز کا نہیں ہے، کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ مگر اس وقت کا حال یہ تھا، رب کعبہ کی قسم، قبر پر کھڑے ہو کے میرے نبی نے ایک آواز لگائی، قبر سے جواب آیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا، لبیک و سعدیک یا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کی آواز آئی قبر سے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بچی بتا، میں اشارہ کروں انگلی کا، قبر کو چیر دوں اور تو باہر آ کے اپنے بابے سے مل جائے اور تیرا بابا تیری انگلی پکڑ کے گھر لے جائے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے؟ قبر سے آواز آئی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، وجدت اللہ خیرا من بیت ابی و امی۔ آقا آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، مگر سچی بات یہ ہے جہاں مجھے اللہ نے رکھا ہے میرے ابے کے گھر سے بھی اچھا ہے، میری اماں کے گھر سے بھی اچھا ہے۔ وجدت اللہ خیرا، یہ گھر اچھا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی منگتا کھا لے، حبیب اور تو اور، پیارے یہ نہ سوچنا کیا دے سکتا ہوں کیا نہیں دے سکتا، پیارے بس ہم تو انتظار کرتے ہیں تیرے دو بول کا، تیری زبان کے دو لفظوں کا۔ پیارے یہ نہ سمجھنا کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، جو دنیا لینے آئے دنیا دے دینا، اگر کوئی جنت کا طالب بن کے بھی آئے تو اسے یہ نہ کہنا کہ جنت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ مسئلے دی گالے بعض اوقات میں پیچھے مڑ کے آ جانا، میں نے دو باری حکم ہویا ہے۔ ایک باری محترم برادرم فیض الحسن صاحب نے فرمایا کہ دیہات تا ماحول دے حالات رکھیو، یعنی زیادہ علمی بات اور مشکل بات نہیں کرنی۔ تے دوسری دفعہ میرے کو پرچی آئی ہے جی پنجابی چ خطاب کریو، تے دوویں لفظ جدو میں یاد آندے پھر میں چینل بدلا لینا۔ احباب ایک مسئلے دی گل ہے، جنت تا مالک کون؟ جنت تا مالک کون؟ جنت تا خالق کون؟ جنت تا اعلان کنے کرنا تے کرنا کدوں؟ قیامت دن۔ سچی دسو اللہ تعالیٰ جاندہ ہے کہ نہیں کہ ساڑھے چو کون دوزخی ہے کون جنتی ہے؟ جاندہ ہے نا حاج صاحب، چاچا جی، اللہ تعالیٰ جاندہ ہے نا، یقین ہے نا۔ وہ پاویں حساب نامی کرے تاویں انہوں پتہ ہے، تاویں انہوں، مگر انہیں جنت تا فیصلہ اور اعلان کدوں کرنا ہے؟ حساب کتاب ہوئے گا یا نہیں؟ ترازو لگے گا یا نہیں؟ اعمال نامے کھولے جان گے یا نہیں؟ دفتر تولے جان گے یا نہیں؟ پرچیاں ملن گیا یا نہیں؟ کسے نو سجے کسے نو کھبے، اللہ کرے آپاں سارے نو سجے لبن۔ یہ سارا کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ او دے بعد اعلان ہونا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ جنت تا فیصلہ بعد وچ ہونا ہے یا پہلا؟ بعد وچ ہونا ہے۔ حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر، او قادر، او فعال لما یرید، جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھنا لا نہیں، او سمد، او بے نیاز۔ مگر رب کائنات نے فرمایا حبیب جنت کا مالک میں ہوں، جنت کا خالق میں ہوں، جنت کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا، جنت کا اعلان بھی قیامت کے دن کروں گا، پر حبیبہ تیری مرضی پا میں اج کر دے۔ میرے آقا نے جنت ونڈی یا نہیں ونڈی؟ حبیب تیری مرضی ہے، تو جنوں جنتی کہہ دے گا اسی انہوں جنت الاٹ کر دینی ہے۔ حبیب ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، تو 10 تے 10 عشرہ مبشرہ دا نام لے لیں گا تے اسی انہوں نے جنت تا ٹکٹ الاٹ کر دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیری زبان تو بس ایک لفظ نکلنا ہے، یا ابا بکر
انت فی الجنہ، یا عمر انت فی الجنہ، یا عثمان انت فی الجنہ، یا علی انت فی الجنہ، یا سعد انت فی الجنہ، یا سعید انت فی الجنہ، یا عبداللہ انت فی الجنہ، یا زبیر انت فی الجنہ، یا عباس انت فی الجنہ۔ حبیب تو نہ لیندہ جائی اسی جنت الاٹ کر دے جاؤں گے۔ میرے نبی نے جنتا ونڈیاں کے نہیں۔ سال ربیہ، حدیث ربیہ، ربیہ منگ کی منگنائی، انی اسالو کا مرافتا کا فی الجنہ، آقا ایتھے بھی تواڈی غلامی تے اوتھے بھی تواڈی غلامی۔ او ہور نے جڑے کہندے حضرت ربیہ نے جنت منگی ہے، پر مینوں دے انج لنگ دے انہیں جنت نہیں، انہیں نبی دی غلامی منگی ہے، کیونکہ حدیث تے لفظ نے انی اسالو کا مرافا کا تک، جنت دی گل ہی بعد وچ، جنت دی گل بعد وچ عرض کردے نے انی اسالو کا مرافا کا تک، مرافا کا تک دا معنی ہے سونے تہاڈی غلامی چاہیے، سونے تہاڈی رفاقت چاہیے، تہاڈی سنگت چاہیے، تہاڈی صحبت چاہیے، سونے ایتھے بھی غلام بنائی رکھو، اوتھے بھی غلام بنائی رکھو۔ سونے حبیب تجھے اختیار دیتا ہوں، میں جنت کے فیصلے کروں گا قیامت کے دن، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لیکن اگر کوئی جنت کا طالب بن کر تیرے دروازے پر آ جائے، خالی نہ جائے، حبیب تو بھی جنت بانٹے گا، تیرا علی بھی جنت بانٹے گا، تیری زہرا بھی جنت بانٹے گی، تیرا حسن بھی جنت بانٹے گا، تیرا حسین بھی جنت بانٹے گا۔ سونے مک دی گل مکاما، تیرا بہلول بھی، تیرا بہلول دا ناوی ونڈیاں کے نہیں ونڈیاں۔ احباب اگلا نکتہ سنو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے حبیب، اور تو اور اگر تیرے دروازے پر، اب نازک بات کرنی ہے، بس دو باتیں اور کرنی ہیں، ایک یہ اور ایک اس کے بعد، دونوں نازک ہیں، یہ نازک ہے، اگلی نازک ترین ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے دروازے سے کوئی بھی منگتا خالی نہ جائے حبیب، اور تو اور اگر کوئی تیرے دروازے پر اللہ کی تلاش میں آ جائے تو رب بھی مل جائے گا انہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لفظی میں نہ کر رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، حبیب جب کوئی تیرا منگتا بن کے آئے، جب کوئی تیرا غلام بن کے آئے، پیارے جب تیرے در کا فقیر بن کے آئے، عبادی، میں اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ عبد ہور ہوندہ ہے دے عبد ہو ہور ہوندہ ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار او منتظر۔ بندہ ہوندہ ہے، عبد ہوندہ ہے جڑا رب نو راضی کرن دے جتن کردہ ہے، تے عبد ہو او ہوندہ ہے جنہوں رب پوچھدا ہے بندیا میں دے راضی ہو گیا، تو دس تو کدھا راضی ہونا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ راض عنکا حل انت راض عنی، سونیا صدیق نو پوچھو سارا کچھ لے آیا، اللہ دے راضی ہو گیا، نو پوچھو یہ کدھا راضی ہوئے گا۔ حدیث قدسی ہے۔ احباب گل لمبی نہ ہو جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ، منگتا تیرا ہوئے گا، عبادی، پہلے دے بندہ سی پر جدو تیرے دردہ منگتا بن گیا وہ میرا ہو جاندہ ہے۔ او لفظی میں نہ کر رہا ہوں، جدو تیرے دردہ منگتا بندہ ہے پھر وہ بندہ نہیں ہوندہ، پھر وہ میرا ہو جاندہ ہے۔ میں تے کواں میں تیری میں تیری میں تیری، مولا کدی تو بھی تے کیا ہڈ تو میرا۔ بابا کئی راستے اشارہ دے دیتا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، کئی راستے ہیں اس کا بندہ بننے کے لیے۔ ایک چلے کاٹنے کا راستہ ہے، ایک عبادت اور ریاضت کا راستہ ہے، ایک مجاہدے کا راستہ ہے، ایک ریاضت کا راستہ ہے، ایک صوم و صلات کا راستہ ہے، تقوی اور طہارت کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے، چلتے 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 چلتے
چلتے چلتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، درجے پہ چلتے چلتے پہلے نفس امارہ سے جان چھڑائے گا، نفس لوامہ تک پہنچے گا، نفس لوامہ سے جان چھڑائے گا، نفس مطمئنہ پر پہنچے گا، پھر اس سے ترقی کر کے نفس راضیہ پر جائے گا، پھر نفس مرضیہ پر جائے گا، پھر نفس کاملہ پر جائے گا، تب جا کے رب کی بارگاہ میں داخل ہوگا۔ فادخلی فی عبادی، اتنے راستے میں پل آئیں گے تب جا کے عبادی میں داخل ہوگا، اتنی مشکلات آئیں گی، اتنی محنتیں مجاہدیں ریاضتیں آئیں گی، تب جا کے عبادی میں داخل ہوگا۔ ادھر اتنا لمبا راستہ ہے، ادھر ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ہم نے ان راستوں کا انکار بھلا کب کیا ہے؟ وہ راستے سارے حق ہیں، وہ راستے سارے حق ہیں، ان پر محنت زیادہ لگتی ہے۔ ادھر ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ وائزا سالہ کا سونے جدو بھی کوئی تیرے دردہ منگتا بندہ عبادی میں کہنا ہے میرا جے انی پیارے، جب وہ میرا ہو جاتا ہے انی، اب تیرے دروازے پہ آ کر میری تلاش کرے، میرا پتہ پوچھے، یہ نہ فرمانا کہ مکے جا، یہ نہ فرمانا مسلح اٹھا، نہیں پیارے جب تیرے در پہ آ گئے فینی قریب، تو پھر میں دور نہیں ہوں، میں بھی اس کا ہوا۔ گویا خود خدا بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم خدا ہے یا نہیں، ہمیں تو یقین ہے آقا تیری زبان پر۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ خود اس کا سوچ بچار کرتے رہنا۔ بابا چک والو اتنا تو بتاؤ، جس در سے خدا ملتا ہے وہاں سے اور کیا نہیں ملتا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ دین کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ ایمان کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ توحید اور وحدانیت کا پیغام کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ ارے جہاں سے ایمان ملتا ہے۔ اچھا میں ایک گل بزرگاں نال کردا، سادہ لوگاں نال جڑے کہندے جی وڈے وڈے مولوی سکالر بلا لیندے ہو، گل انہاں دی سمجھ نہیں آندی۔ میری گل انہاں نال ہے دعا لین واسطے۔ اے دسو بے شک کوئی چٹا ان پڑھ ہے، بے شک کوئی 80 سال دا ہے، بے شک کوئی بالکل سادہ ہے میری طرح، اے دسو اگر تانوں اے کیا جائے کہ تانوں دنیا دے جڑے ملک دا کہو او دا بادشاہ بنا دینے، سودا کرو، ایمان دے دو دے بادشاہ لے لو، سودا کرو گے؟ گل ہے نا، گل کرو گے سودا؟ کر لو یار، بادشاہ بنانے ہیں، پکی گل ہے، نہیں کرنا نا۔ ایدا مطلب ہے کہ دنیا دی ساریاں بادشاہ ایک پاسے، ایمان ایک پاسے ہے، ایمان ایک پاسے۔ او دولتاں چھوٹیاں، ایمان دی دولت وڈی، او بادشاہتاں چھوٹیاں، نبی دی غلامی وڈی، او سارے تخت، سارے تاج، ساری سلطنت او چھوٹی، نبی دی غلامی وڈی، ایمان دی طاقت وڈی، ایمان دی دولت وڈی۔ ایتے 10 ملی کتھوں؟ ملی کتھوں؟ نبی کو ملی ہے نا۔ تے پتہ چلیا جے ایمان اتھوں مل سکتا ہے تو پھر اور کیڑی دولت ہے جڑی نہیں مل سکتی؟ جے وڈی دولت اتھوں مل سکتی ہے، جے قرآن اتھوں مل سکتا ہے، جے رب رحمان اتھوں مل سکتا ہے، تو پھر اور کیڑی شے جڑی اتھوں نہیں مل سکتی؟ احباب آخری اور نازک ترین جملہ، نکتہ، جملہ نہیں نکتہ سنیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے کوئی منگتا خالی چکا لیو۔ آخری نکتہ ہے تے نکتہ بڑا کمال ہے، کمال بھی ہے تے نازک بھی ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھنا، کتھے
نزاکت کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرا کوئی منگتا خالی نہ جائے، حبیب تیرے در کا بھیکاری خالی نہ جائے۔ دنیا لینے آئے دنیا دے دینا، جنت لینے آئے جنت دے دینا، پیارے نور لینے آئے نور دے دینا، پیارے آخرت لینے آئے آخرت دے دینا، پیارے رب لینے آئے رب سے ملا دینا، پیارے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرا منگتا خالی نہ جائے، پیارے اے نہ سوچی شریعت اجازت دین دی یا نہیں۔ بیٹھے ہو تو وڈے وڈے مولوی سونے نے آج چھوٹے مولوی نہیں سن لو، نکے مولوی دی گل سنو اج۔ سونے اے نہ سوچی اے فکر نہ کریں کہ شریعت اجازت دین دی ہے یا لوگ سانوں تے ساڈے جواناں نو شریعت تے پردے چ پھسا لیندے نے۔ آؤ تو شریعت دسی، آؤ تو شریعت سکھائیے، آؤ تو دین سکھائیے، دین کی باتیں سکھائیے۔ بابا ہاں میرے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی منگتا خالی نہ جائے، یہ نہ سوچنا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ پیارے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، سب شریعت کے پابند، 1,25,000 صحابہ کرام بھیجے، سب شریعت کے پابند، تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین سب شریعت کے پابند، غوث کلندر اولیاء اوتاد اتقیاء نقباء صلحاء سب شریعت کے پابند، مجددین سب شریعت کے پابند، پیارے ساری کائنات انسانی سب انبیاء شریعت کے پابند ہیں، پیارے تو شریعت کا پابند نہیں، شریعت تیری پابند ہے، شریعت تیری پابند ہے، پیارے تو شریعت کا محتاج نہیں، شریعت تیری محتاج ہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیارے شریعت تیری زبان کے 2 بول کا نام ہے، جسے تو کہہ دے گا حلال ہے تو حلال ہے، جسے تو کہہ دے گا حرام ہے تو حرام ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی منگتا خالی نہ جائے، یہ نہ سوچنا شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ پیارے میں نے تجھ پر ساری کائنات قربان کی ہے اور تیری عظمت پر شریعت بھی قربان کی ہے۔ لوگ ہمیں شریعت کے شکنجے میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی بات کے چکر میں ہمیں نبی سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، ہمیں شریعت سکھانے والوں، ہماری جان بھی شریعت پر قربان ہے، شریعت ہمارا ایمان ہے، شریعت پر جند جان قربان ہے، شریعت کو ہم مانتے ہیں، اتنا تو بتاؤ وہ شریعت لائے کہاں سے ہو؟ اگر تو شریعت در مصطفیٰ سے لائے ہو تو پہلے امام الانبیاء کی بات کرو، جن سے شریعت ملی ہے، جن سے شریعت۔ ہمیں قرآن سمجھانے والوں، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، پہلے یہ بتاؤ قرآن لائے کہاں سے ہو؟ اگر تو مصطفیٰ سے ملا ہے تو پہلے صاحب قرآن کی بات کرو، ہمیں قرآن بعد میں سمجھ آئے گا۔ ارے اتنا تو بتاؤ قرآن اور دین اور شریعت کہاں سے لائے ہو؟ اگر امام الانبیاء سے لائے ہو تو پہلے تاجدار کائنات کی بات کرو، اور اگر کہیں اور سے لائے ہو تو دباؤ جاؤ، ہمیں تمہارا دین قبول ہی نہیں ہے۔ ہمیں شریعت صرف وہی قبول ہے جو زبان مصطفیٰ سے ملی ہے، جو قدمین مصطفیٰ سے ملی ہے، جو سنت مصطفیٰ سے ملی ہے، جو سیرت مصطفیٰ سے ملی ہے، جو اخلاق مصطفیٰ سے ملی ہے، جو حوالے مصطفیٰ سے ملی ہے، جو میرے آقا کے صحابہ سے ملی ہے، جو میرے آقا کی آل پاک سے ملی ہے۔ ہمیں قرآن وہی قبول ہے جو زبان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ارے یا تو اگر وہیں سے لائے ہو تو پہلے ان کی بات کرو جن سے لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا آپ کو الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ ہے قرآن، بھیجنے والا رحمان ہے، لانے والا جبریل ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے۔ آپ کو تو نہیں دیا رب کائنات نے، آپ کو تو نہیں دیا، رب کائنات نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ پھر جس کو بھی ملا ہے میرے حبیب سے ملا ہے، جس سے ملتا ہے پہلے اس کی بات ہوتی ہے۔ جب رب نے دیا ہے تو رب نے پہلے اپنی بات کی ہے، پھر جبریل کے پاس آیا تو جبریل کی بات ہوئی، اور میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تو تاجدار کائنات کی بات ہوئی۔ ارے جن سے سب کچھ لیتے ہو کہتے ہو انہیں چھوڑ دو، ہے کیسے چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ تنے کو چھوڑ کر شاخیں پکڑ لیں، کون ہمیں عقل مند کہے گا؟ تمہاری عقل کو سلام، تمہاری دینداری کو سلام۔ جس سے سب کچھ ملا ہے ان کو چھوڑ دے اور ٹہنیاں پکڑ لے، تنے کو چھوڑ دے، جڑوں کو چھوڑ دے، ٹہنیاں پکڑ لے۔ ارے تمہارے ہاتھ میں ٹہنیاں ہیں، تنے کو چھوڑ رہے ہو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر شریعت اور قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے پہلے ان کی بات کرو جن سے ملا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیری بارگاہ سے منگتا خالی نہ جائے۔ یہ نہ خیال کرنا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا پیارے، جہاں یہ جملہ بول رہا ہوں ساری تقریر بھول جائے، کوئی ارمان نہیں ہے، یہ جملہ نہ بھولے پیارے، جہاں شریعت کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں تیرا اختیار شروع ہوتا ہے۔ آپ نے تسی وہ حدیث نہیں سنی بخاری شریف دی، ایک واری نہیں 50 واری سنی، پر میں اس حدیث دا آخری جملہ تانوں سنانا چاہنا۔ جدو روزہ توڑ کے آیا سی، شریعت کا مسئلہ پوچھن آیا سی، چاچا جی شریعت نے، میرے نبی نے شریعت دسی انہوں کہ 60 روزے رکھ، وہ کہندا آقا ایک دن پورا نہیں ہویا 60 کتوں رکھاں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر شریعت کہندی ہے 60 لوگاں نو کھانا کھوا، وہ کہندا میں نے میرا اپنا پیٹ نہیں بھردا باقیاں نو کتوں کھواؤں؟ میرے نبی نے فرمایا پھر غلام آزاد کر، وہ عرض کردا آقا میں تے خود غلام ہاں، غلام کتوں لے آواں؟ تے شریعت دی گل مک گئی، شریعت دی گل ہے، شریعت کول اور کوئی رستہ، یہ تین ہی رستے سی جڑے شریعت نے دستے۔ کوئی تواڈے کول رستہ پوچھنا ہے نا بھی 14 پل جانا ہے تے اتھوں جڑے 2 یا 3 رستے جاندے ہون گے وہی دسو گے نا، تے وہ کہے یار میں جانا تے ہے پر دے علاوہ کوئی رستہ دس، تسی کہو پھر اڑ کے ہی جا، رستہ تے اور کوئی نہیں جاندا، یہی گل ہے نا۔ تے او عرض کردا آقا یہ 3 کام نہیں ہو سکتے، اگر میرے آقا شریعت دے پابند ہوندے تے میرے آقا فرماندے جیڑا کچھ شریعت نے دسیا وہ تینوں دستا، اگو تو جان تیرا کام جانے، میں کی کراں؟ مگر نہیں، دیوانیاں نو پتہ سی جتھے شریعت دا اختیار مکمل ہوندا ہے نبی دا اختیار اتھوں شروع ہوندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اجلس، شریعت دی گل سن لی، ہن بیٹھ جا اپنے نبی دی شان ویکھ، اپنے نبی دی شان ویکھ، کھجور آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ میرے آقا نے فرمایا لے جا، جا کے ونڈ دے، جا کے۔ آقا کتھے ونڈا؟ فرمایا مدینے دے سارے غریباں نو ونڈ دے۔ تے عرض کردا آقا میرے تو وڈا حقدار بھی کوئی ہے؟ دیوانے دا لاڑ دے ویکھ، دیوانے دا لاڑ دے ویکھ، اے لاڑ ہر کسے نال نہیں کریدا، انہاں دا ایمان سی ایتھے لاڑ ہو سکے۔ ہر ایرے گہرے نال دے بچہ بھی لاڑ نہیں کردا، او دے صحابہ سی، قربان جاواں میرے سارے صحابہ شان والے، میرے آقا دے سارے صحابہ شان والے، تے ہر کسے نال لاڑ، انہوں نے پتا سی کہ شریعت دا اختیار تے مک جاندا پر نبی دا اختیار مکدا نہیں۔ تے میرے آقا نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، ایک کھجوراں لے جا تے جا کے ونڈ دے۔ کہندا آقا کنوں ونڈاں؟ غریباں نو ونڈ دے۔ آقا میں تو وڈا بھی کوئی حقدار ہے؟ تے حدیث دے لفظ نے، بخاری دے تانوں سنانا چاہنا، حدیث بخاری دے لفظ نے فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، صحابہ فرماندے نے نبی اینے خوش ہوئے، اینے خوش ہوئے، اینے مسکرائے،
اینے مسکرائے کہ اسی نبی دے دنداں دی چمک دیکھی. چکا لیو اینا دے ایمان نال دسو اگر کوئی تھوڑا جہاں مسکرائے دے ہوں دے دند مبارک نظر آندے، اگر کوئی تھوڑا جہاں مسکان آ جائے اچک پہ تھوڑا جہاں مسکران نال دند نظر آندے؟ دند کدوں نظر آندے؟ جدو کوئی بہتا مسکرائے، جدو کوئی بہتا مسکرائے، زیادہ مسکرائے. تے حدیث تے لفظ نے فضاحک النبی ہو. میں ضاحکہ دا مینا نہیں کرنا چاہتا، جچدا نہیں. میں مینا نہیں کرنا چاہتا، جچدا نہیں. بس اینا مینا کیتا ہے کہ بہت زیادہ مسکرائے. تے خوشی ہوئی دے مسکرائے نہیں. اگر غصہ آ جانا تے پھر مسکراہٹ تے نہیں ہونی سی نا، پھر تے جلال آنا سی. نہیں، مسکرائے نے مسکرائے کہ صحابہ فرماندے اسی دند مبارک دی چمک بھی ویکھی. تے چمک دس رہی سی جو غلامو پہلے شریعت دا اختیار ویکھیا جی ہن نبی دا اختیار ویکھو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے آقا نے فرمایا اذهب اطعم اہلک، جا کھجوراں لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچیاں نو بھی کھوا. تیرے روزے دا کفارہ جانے، حسنین دا نانا جانے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے تیرا منگتا خالی نہ جائے. تجھے اتنے اختیارات سے نوازا ہے جس کی حد نہیں ہے. پیارے اے دسو گل سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ میں نے یہ جملہ کہنے دا حق ہے یا نہیں کہ پیارے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرا منگتا خالی نہیں جانا چاہیے، شریعت بھی تیری عظمت قربان. یہ جملہ میں نے کہنے دا حق ہے پیارے. جتھے شریعت دا اختیار مک جائے تیرا اختیار اتھے شروع ہوندہ ہے. زیادہ نہیں، اس دے اتے درجنہ حدیثاں پیش کر سکتا، صرف ایک حدیث پیش کر کے سلام پڑھ دیں. پیارے یہ نہ سوچنا شریعت اجازت دیتی ہے یا پیارے شریعت نے مرد کے لیے سونا حرام کیا ہے. شریعت نے مرد کے لیے سونا، سونے کی انگوٹھی، لاکٹ، چین پاویں کوئی دے، پاویں جوانوں نے پوچھی نا یار نہ پایا کر جائز نہیں، یار کی کریے جنہیں دیتا ہے نہ پاؤں تے ناراض ہوندہ ہے یا ہوندی ہے. اللہ معاف کرے، دین کتھے رہ گیا. جے بچہ پیدا ہوئے اور پھپھو آ کے انہوں انگوٹھی نہ پوائے تو کہنے پھپھو نے پیار نہیں کیتا بچے نو. جے دولہے نو سونے دی انگوٹھی نہ ملے کہنے یہ سسرال نے کوئی چاس نہیں کیتی. حیف ہے ہماری سوچ پر. غلط گل ہے صحیح ہے، تھوڑی تھوڑی حق دی گل بھی تو ہونی چاہیے یا نہیں. اون جیسی نبی دے عاشق اور نبی دے غلام، اور جدو نبی دے دین دی گل ہے تو پھر اسی پیچھے ہٹ جائیے. یار کی کریے، مجبوریاں نے، یہ مجبوریاں نے دے پھر عشق دا سودا ایویں نہیں لبدا. میں ایدے تے آخر چ گل کردا، پہلے ایک حدیث کوٹ کرنا، آخر چ آخری گل یہی ہوئے گی اپنی چ. دو دو ہاتھ ہو جان کے جاندے جاندے، پیسے جڑے میں کٹھے کرنے سی کر لے. پاویں وہی لے لو واپس، رب کعبہ دی قسم کوئی مکا کر کے وک کے نہیں آیا. اے بیٹھے پوچھ لو انہاں کولوں کوئی گل کیتی ہوئے کرائے دی حساب کتاب دی. بے لوس پاویں رب کعبہ دی قسم اے واپس لے لو. مینوں میری اماں دی ہدایت ہے بیٹا جدوں بھی دین دی نوکری واسطے جانا ہوئے کھانا بھی کھا کے جایا کرتے، کرایہ بھی جیب وچ پا کے جایا کر. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب شریعت کہے گی سونا مرد کے لیے جائز، انگوٹھی، پان، لاکٹ، گفٹ وغیرہ وغیرہ جائز نہیں ہے. جدہ جدہ کل ہے اپنی پیناں نو گفٹ کر دو، سگیاں پیناں نو، اپنی بیوی نو گفٹ کر دو، اپنی امی نو گفٹ کر دو. جائز نہیں. مگر سونیا اگر شب ہجرت تیرے پیچھے سراقہ بن مالک آ جائے، پیارے تیرے پیچھے تلاش کرتا ہوا سراقہ بن مالک آ جائے،
اور تو مڑ کے دیکھے، پیارے تو دیکھے اس کا گھوڑا پتھر میں پھنس جائے. گل دی سمجھ آندی پئی؟ مختصر کرے نا تا شارٹ مارے ہیں. پیارے تو مڑ کے دیکھے اور اس کا گھوڑا، اس کی گھوڑے کی ٹانگیں پہاڑ میں پھنس جائیں، دھنس جائیں، اور اسے اندازہ ہو کہ میں تے غلطی کی تھی ہے، اے دے سچا نبی ہے. پیارے سراقہ توبہ تائب ہو جائے، سراقہ بن مالک، اور عرض کرے یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہو، معافی چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے آیا ہوں آپ کو تلاش کرنے، پر سچ بات یہ ہے آپ کا گستاخ نہیں ہوں، لالچ میں آ گیا تھا، لالچ میں آ گیا تھا، غریب تھا. مکے کے سرداروں نے کہا ہے جو بھی تلاش کر کے لائے گا اسے مال دیں گے. اس غربت کے مارے لالچ میں آ گیا تھا، مگر آپ کا بے ادب نہیں ہو، آپ کا گستاخ. میرے آقا نے فرمایا سراقہ سن، یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ جملہ سب کے لیے ہے. فرمایا سراقہ سن، اگر تیرے دل میں نبی کی عظمت اور ادب ہے پھر اپنے آپ کو غریب نہ سمجھ. جیڑی گل تاڑے نال ہوئی سی سودے دی تے تسی کیا نہیں کرنا. سراقہ اگر تیرے دل میں واقعی سچا ادب مصطفیٰ ہے پھر خود کو غریب نہ کہے، دنیا کا دولت مند تو ہے. حدیث کے لفظ ہیں کیف بک یا سراقہ اذا تصورت بسوار الکسرا. اے سراقہ تو دل میں نبی کا ادب اور عظمت بھی رکھتا ہے، خود کو غریب بھی سمجھتا ہے. کچھ لوگ کہندے یار انہاں دی مسجد وچ نماز پڑھاں گے اوتھے کلینا اچھیاں نے، اوتھے اے سی لگے نے، اوتھے صفائی ستھرائی زیادہ ہے. اوے اے نہ ویکھیا کر، اے ویکھیا کر ادب نبی دیش کے نبی کتھے ہے. پاویں کچی مسجد کیوں نہ ہوئے، پاویں تھلے دی کیوں نہ ہوئے، پکیاں نہ ویکھیا کر، لنگر نہ ویکھے کر. او جی بہت کچھ کھواندے نے، اے ہو نہ کھایا کر، عشق نبی دا مزہ لیا کر. کیف بک یا سراقہ اذا تصورت بسوار الکسرا. سراقہ دل میں نبی کا ادب رکھتا ہے، خود کو غریب سمجھتا ہے. ذرا وہ لمحے یاد کر، وہ وقت بھی آنے والا ہے میرے ادب کے صدقے اس وقت کی سپر پاور ایران اور روم، کیسر و کسرا وقت کے شہنشاہوں کے ہاتھوں کے کنگن ہوں گے. سراقہ کلائی تیری ہوگی، سراقہ وینی تیری ہوگی، بازو تیرا ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علاقے فتح ہوئے روم اور ایران کے، مال غنیمت آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت اور اپنے سٹیج سے، اپنے مسند سے اتر کے مال غنیمت میں، صحابہ حیران. امیر المومنین پہلے کبھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے علاقے فتح کیے، بڑا بڑا مال آیا، آپ حکم دیتے تھے بانٹ دو، خزانے میں رکھ دو، جمع کر لو. آج خود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کنگن تلاش پیا کردہ. عقیدہ ویک صحابہ دا، خالی صحابہ دا نام لین والے انہاں دی نوکری دا حق ادا نہیں ہوندا. مزہ تائیں صحابہ دا نام ہی لو تے انہاں دے عقیدے دی خیرات بھی لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین 22,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، انہاں دا عقیدہ سونا. فرماندے کنگن تلاش کر رہے ہیں، کنگن لب رہے ہیں، کنگن. حضرت مال غنیمت وچ کنگن کتھوں آ گئے؟ فرماندے ہو نہیں سکتا، میرا نبی فرمائے تے آمن نہ. اے ہو نہیں سکتا نبی فرمان تے پھر کنگن آن.
اینے چ کنگن لب گئے کنگن جدو لب گئے ویکھی جان تے مسکرائی جان ویکھی جان تے مسکرائی جان تے نال اعلان کر دینے لوگو جاؤ ذرا سراقہ نو لب کے لے آؤ سراقہ نو لب کے اچھا ایسے حدیث دو تین گلاں معلوم ہو رہی ہیں ایک دے ہے میرے نبی نو اے بھی پتہ سی میرے غلام روم بھی فتح کرنگے میرے غلام ایران بھی فتح کرنگے میرے نبی نو اے بھی پتہ سی مال غنیمت بھی آئے گا تے مال غنیمت چ کنگن بھی آن گے تے اس تو وڈی گل اے بھی پتہ سی سراقہ بھی زندہ ہوئے گا سراقہ بھی زندہ ہوئے گا اس ٹائم تک زندہ ہوئے گا بلایا گیا حضرت سراقہ نو تے عمر فاروق نے فرمایا سراقہ ذرا ہاتھ سیدھا کر ہائے ہائے ذرا ہاتھ سیدھا کر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال جدو کنگن پوائے نا تے صحابہ حیران امیر المومنین مرداں واسطے جواناں واسطے سونا دے حرام ہے ایک پتی ایک پنی ایک چھل نہیں رکھن دیں دے تسی عادل حکمران سے نہیں رکھن دے آپ نے فرمایا ہاں ہاں شریعت میں سمجھنا شریعت نے حرام کیتا ہے پر میرے نبی نے جو فرمایا کیفا بے کا یا سراقہ اذا تصورت بے سیوار الکسرا اے سراقہ تیرے ہاتھی کلائی ہوئے گی تے کیسر اور کسرا دے شاہی کنگن ہونگے لوگو چکوالو میں تمہیں اور کیا بتاؤں جس دور عمر میں جس دور فاروقی میں کوئی ایک انگوٹھی نہیں پہن سکتا تھا سونے کی سراقہ بن مالک اس دور میں بڑے بڑے کنگن سونے کے کلائی میں سجا کر مدینہ کی گلیوں سے چھن چھن کرتے گزرتے تھے اور چھن چھن کی آواز یہ بتاتی تھی لوگو آؤ تمہیں عقیدہ سمجھائیں جہاں شریعت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اختیار مصطفیٰ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ حبیب تیرے در سے کوئی منگتا خالی پیارے تیرے روزے سے کوئی منگتا خالی پیارے تیرے ذکر سے کوئی بندہ خالی پیارے کوئی چک والا آج دی رات خالی نہ جائے آخری بات اچھا ٹائم ذرا بوتا ہو گیا ناراض دے نہیں اے تاڑی محبت اور ذوق وگرنہ میرا بھی ارادہ نہیں سی بس میں آخری گل کرنی جڑی کوڑی کوڑی ہے اللہ تعالیٰ تاڑی محبتاں قبول فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پیارے تیرا منگتا خالی تیرے ذکر میں آنے والا خالی تیری محفل سجانے والا خالی وَأَمَّا السَّائِلَ پیارے منگتا تیرا خالی نہ جائے میرا فیصلہ یہی ہے میرا اعلان یہی ہے تیری شان یہی ہے ملتا ہے کیا ملتا ہے پر ملتا کس کو ہے منگتے کو کس کو شہنشاہ گوڑا نصیر ملت نصیر الدین نصیر اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اور اس در پہ اس در پہ جو رہ کے تو پہنچا ہے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ یہ جنتیں چھوٹی چیز ہیں ملتا ہے پر ملتا کس کو ہے جو منگتا نبی کے در کا ہو جو دیوانہ نبی کے جو غلام نبی کے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں امید تو لگائے بیٹھے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دے لیکن یہ بتاؤ کیا ہم نے غلامی کا حق ادا کر لیا میں ان میں سے نہیں ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا عاشق رسول ہے
میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے غلام تو بن جائے. عشق دے بڑی دور دی گل ہے. عشق کا دعویٰ کرے بابا فرید تو سجتا ہے. عشق کا دعویٰ کریں خواجہ خواجگان تو بات عقل کو سمجھ آتی ہے. جنید بغدادی عشق کا دعویٰ کریں تو کچھ سمجھ آتا ہے. میں اور تو عشق کا دعویٰ حالے تے غلامی دا حق ہی ادا نہیں ہویا. غلامی دا حق ادا میں ان میں سے نہیں ہوں جو 100 کا لال نوٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا عاشق رسول ہے. 100 اور 50 کے بدلے ملتا ہوتا تو لوگ ہٹیاں کھول لیتے. ایتھے نقداں دے نال بھی نہیں لبدا تو لبدی پھریں ادار کوڑے. عشق کی بات نہیں ہے، غلامی کی بات ہے. تے اجازت ہوئے تے میں بزرگوں نو ایک مثال نال سمجھا دیاں گا. گل آخری ہے، گل آخری ہے. بس میں چاہنا کہ صرف واہ نہ ہو جائے، کچھ پلے بھی پہ جائے. کچھ سانو اپنے صرف ثواب تے مل گیا، محفل سج گئی، قبول ہو گئی، ثواب مل گیا، پر خالی ثواب نال نہیں کام چلدا. مزہ تائیں نبی دا ذکر کریے تے سال پورا اثر رہے. اثر رہے، رہنا چاہیے کہ نہیں. مثال دینا چاہنا، سیدھی سادی جٹاکی مثال، دیسی مثال. کچھ چک ایسے ہوندے جتوں لسی مفت لبدی ہے. لسی ایتھوں ہی لبدی. خوش نصیب نے وہ گھرانے، خوش نصیب نے وہ ماواں، وہ پینا جنہاں دے گھروں ہر روز لسی مفت جاندی ہے تے چک والے بستی والے بچے انہاں دے بچے ناشتہ کر دے. ایک قیامت والے دن پتہ چلے گا جو نیکیاں کنیاں نے. لسی مفت لبدی ہے. اچھا اے دسو جدو کوئی لین آندا ہے لسی تے انہوں او دی شناخت کر کے دین دے یا جیڑا آئے لے جائے؟ چھوٹا آئے دے، وڈا آئے دے، کوئی پیسہ، کوئی لین دین، مفت لے جائے. کوئی جان پہچان، کوئی ایس چک دا آ جائے، اس دا آ جائے، کوئی کھو تو آ جائے، لے جائے. آئے ٹائم دے لے جائے. کوئی شرط، کوئی پیسہ، کوئی لین دین. پکی گل ہے نا. اچھا ایک تجربہ کرنا، جو لسی لین جاندے ہو، شرط صرف ہوندی ہے ایک، شرط ایک ہوندی ہے. وہ کیڑی ہوندی ہے؟ تجربہ کرنا. ایک دن نہ لسی لین جانا، بندہ بھی وہی، ٹائم بھی وہی، پر برتن رستے چ نہ کوئی تھوڑی جی مٹی پا لینا. برتن خاک پا لینا، مٹی پا لینا، کچرا پا لینا. لسی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ پہلے کوئی پیسے لے کے دیں تھے. ہائے ہائے ہائے. او بابا گھر والے کہن گے، اماں جی کہن گے، پتر اے لسی دے اسی کدے پیسے نہیں لے، اے لسی اسی مفت دینے ہاں. جان پہچان کر کے رکھ رکھاؤ کر کے نہیں دیندے، جیڑا بھی آئے خاص و عام نو دینے ہاں. پر ساڈی لسی اینی بھی ماڑی نہیں جو میلے برتن. ساڈی لسی اینی بھی ماڑی جو میلے لب جائے گی، میلے برتن نہیں مل لبے گی نا. اینی بھی ماڑی نہیں جو میلے برتن چاہیے. بھیا میرے دوست، میرے گریجویٹ بھیا سن، تیرے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں. ارے میلے برتن میں کوئی پھیکی لسی نہیں دیتا، تو گندے من میں عشق تلاش کرتا پھرتا ہے. دنیا کا گند اسی برتن میں، دنیا کی شیطنت، شہوت، غلاظت، بدمستیاں، خرمستیاں اسی برتن میں، بغض، حسد اسی برتن میں، سود، رشوت اسی برتن میں، ماں باپ کی نافرمانی اسی برتن میں، دنیا کی ساری غلاظتیں اسی برتن میں. اور پھر بھی تو خود کو کہ عاشق مصطفیٰ، تیری بھول ہے، تیری بھول ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ سال میں ایک دفعہ لڑیاں لگا کے تو کہے کہ عشق رسول کا سودا ہو گیا ہے، میں تو نہیں مان سکتا۔ سال میں ایک بار محفل ادھر اذان ہو اور تیری توجہ مسجد کی طرف نہ ہو اور تو کہے میں عاشق رسول ہوں۔ ادھر رب کا قرآن پڑھا جائے اور تیری ٹی وی کی والیوم اور آواز کم نہ ہو اور تو کہے عاشق رسول ہوں۔ ادھر مسجد کو مدد کی ضرورت ہو اور تو اپنا پیسہ عیاشیوں میں اڑاتا پھرے اور کہے میں عاشق رسول ہوں۔ تیرے گھر ماربل لگا ہو اور مسجد کی موٹر جلی ہوئی ہو اور لوگ بل کے لیے چندہ اکٹھا کرتا پھریں اور تو کہے میں عاشق رسول ہوں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تیری اسی غفلت نے ہمیں دشمن کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس علمی لحاظ سے ہر بات کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، سرعام دے سکتے ہیں، ببانگے دہل دے سکتے ہیں، علل اعلان دے سکتے ہیں، قرآن سے دے سکتے ہیں، حدیث سے دے سکتے ہیں، نبی کے فرمان سے دے سکتے ہیں، مگر جب تیرا نقشہ ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم شرم کے مارے جھک جاتے ہیں۔ میرے نبی کا وفادار امتی بن جا۔ غلامی کا حق یہ ہے، میرے نبی کا وفادار امتی بن جا۔ برود والا نہ بن، درود والا بن، درود والا بن، میرے نبی کی غلام۔ ہمیں قصہ ختم، میرے دوست، میرے بھائی، میرے فرینڈ، ہمیں سال کے بعد اشتہار چھاپ کے نعرے لگا کے نہ بتانا پڑے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ ارے تیرا اخلاق بتائے یہ حسنی حسینی ہے۔ ہمیں سال کے بعد مولویوں کو بلا کے پیسے دے کے یہ اعلان نہ کروانے پڑے جو عاشق مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے۔ تیری آنکھ کا حیا بتائے کہ عثمان کو ماننے والا ہے رضی اللہ تعالی۔ ہمیں سال کے بعد چندہ اکٹھا کر کے میلاد کی محفل سجا کے یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم غلام رسول ہیں۔ نہیں نہیں، تیری بات کی سچائی بتائے کہ صدیق کو ماننے والا ہے۔ ہمیں نعرے لگا کے یہ نہ بتانا پڑے کہ سال میں ایک بار ہم جاگ گئے ہیں۔ نہیں، فجر کی اذان کے وقت تیرا جاگنا بتائے کہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ہمیں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہنا چاہتا ہوں، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا، ٹپکے گا جو لہو میرا۔ ارے ہم 12 ربیع الاول کو جلوس سڑکوں پر نکال کے رش لگا کے نہ بتاتے پھریں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ پنج گانا نماز کی ہر نماز میں مسجد کی تعداد بتائے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ آقا کا ذکر سن لینا اور میٹھی میٹھی لے جانا اور کڑوی کڑوی رکھ جانا، یہ تو مزے کی بات نہیں ہے۔ نرم نرم، ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا باہر نہیں۔ دین لینا ہے تو پورا لے، دین کے ٹکڑے نہ کر، دین کو سودا نہ کر۔ جو پسند آ گیا لے لیا، جو پسند نہیں آیا واپس نہیں۔ ارے اپنی مرضی کے مطابق دین تلاش نہ کر، دین کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر۔ میرے آقا کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر۔ مزہ تب ہے میں سمجھوں گا
میرا سفر قبول ہو گیا، میں سمجھوں گا میری نوکری قبول ہو گئی اگر اور کچھ بھی نہ ہو، صبح سے اس مسجد کی رونق بڑھ جائے، جھنڈیاں لگا کے پھول لگا کے سجانا بھی اچھی بات ہے، اس سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہر نماز میں مسجد بھر جائے۔ ان لڑیوں سے رب کائنات زیادہ خوش ہوگا جب اس چک کے یہ بچے، یہ جوان ہر نماز میں صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ رب کائنات کی قسم، اگر چشم تصور میں دنیا کے کسی کونے پر بیٹھ کے دیکھوں گا اور فون پہ مجھے بتایا جائے گا، مجھے ان پھولوں سے وہ پھول زیادہ خوبصورت لگیں گے جو نماز میں صف بنائے کھڑے ہوں گے، پھر میں یہ کہہ سکوں گا ہاں اب غلامی مصطفیٰ کا حق ادا ہوا ہے، اب میلاد مصطفیٰ کا حق ادا ہوا ہے، پھر میں یہ کہہ سکوں گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مصطفیٰ